يأتي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के स्पेशल प्रोग्राम माह रबीउल अव्वल में इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहर हैदराबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन उमरी साहब, बानी व सदर जामिया अल बदर अल असरिया, चिलकलगुड़ा, सिकंदराबाद, हैदराबाद। कबल इसके कि मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूँ, मैं तमाम देखने वाले नाजरीन से गुजारिश करूँगा वक्त कुछ देर के लिए अपने कामों को रद्द कर दें और एकजात तशरीफ़ रखें, क्योंकि आज हम जिस मौजू पे हज़रत वाला से लबकुशाई करने वाले हैं बड़ा ही अहम मौजू है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल माह रबीउल अव्वल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जुड़े कुछ अहम वाक़यात। जी हाँ, माह रबीउल अव्वल में जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा हुई और वफ़ात हुई, और भी कुछ वाक़यात हैं और भी कुछ अहम वाक़यात हैं जिस पर हम हज़रत वाला के साथ लबकुशाई करेंगे। सबसे पहले तो मौलाना, मैं आपका तहे दिल से हमारे आज के इस स्टूडियो में, सिटी इंडिया टीवी के स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। और तमाम नाजरीन की तरफ से एक सवाल यह आया था कि प्यारे माह रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम वाक़यात, मैं चाहूँगा कि इस पर आप हमारे नाजरीन के साथ कुछ अपने कायराना नज़र डालकर इससे हम सबको इस्तिफ़ादा करने का मौका दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, सिटी इंडिया टीवी में आप तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि अभी अभी आपने सुना, सवाल किया गया था कि माह रबीउल अव्वल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम वाक़यात पेश किए जाएं। तो इस सवाल के जवाब में नाजरीन हम आपके सामने इंशाअल्लाह तफसील से कुछ बातें रखने की कोशिश करेंगे। मुहतरम नाजरीन, जैसा कि हम देखते हैं कि माह रबीउल अव्वल में बहुत सारे मुसलमान इस माह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के मुज़ाहरे में बहुत आगे आगे और पेश पेश दिखाई देते हैं, और इनका ताल्लुक़ विलादत के हवाले से होता है। क्या सिर्फ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ही इसी माह में हुई है, या कुछ और भी इस माह से कुछ वाक़यात जुड़े हैं? ये आज के इस प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे, जैसा कि सवाल हमसे पूछा गया। सवाल बड़ा प्यारा है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इंशाअल्लाह आपको बहुत सी मालूमात इस सवाल के हवाले से आपके गोशे गुजार किए जाएंगे। मोहतरम हाज़रीन, चलते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में आपकी विलादत मुबारका हुई है। इस ताल्लुक़ से जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं, जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पढ़ते हैं, तो हमें पूरे कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माह रबीउल अव्वल में या किसी और माह में विलादत हुई या नहीं हुई, इस ताल्लुक़ से कोई वज़ाहत कुरानी आयतों में नहीं मिलती है। हाँ, अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से मुताल्लिक़ कुछ इशारे हमें कुरान मजीद में देखने को मिलते हैं। चलिए हम आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहते हैं सूरह अल बलद की इब्तिदाई आयतों की तरफ। देखिए कि उन आयतों में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व आता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद।
فرمایا اللہ رب العالمین نے قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اللہ کے نبی آپ اس شہر میں مقیم ہیں. اور ایک معنی حل کا کیا گیا، آپ کو یہ شہر کچھ وقت کے لیے حلال کیا جائے گا. ووالد وما ولد، پھر کہا کہ قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی اولاد کی. کیا مطلب ہے؟ ہماری توجہ ان آیتوں میں سے آخری آیت، تیسری آیت کی طرف ہے. ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور جو کچھ اس سے اولاد ہوئی. اس سے کون مراد ہیں؟ تو جمہور مفسرین، امام ابن کثیر رحمہ اللہ سے لے کر جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں والد سے مراد اول بشر آدم علیہ السلام ہے. بعض نے کہا کہ والد سے مراد نوح علیہ السلام ہے، چونکہ وہ آدم ثانی کہلاتے ہیں. بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد وما ولد کی تفسیر میں بھی کئی باتیں ملتی ہیں. بہت سے مفسرین نے یہ کہا کہ وما ولد سے مراد ساری انسانیت ہے، آدم علیہ السلام سے جتنی ذریت پیدا ہوئی ہے وہ تمام اس سے مراد ہیں. پھر اس میں سے بھی مفسرین نے کہا کہ مسلمان بالخصوص مراد ہیں، مسلمانوں میں صالحین اور بالخصوص مراد ہیں. اس کے اندر بھی متقین اور انبیاء کرام کا مقام بدرجہ اولا اس کے اندر آتا ہے. آپ لیجئے، کیا اسی کے اندر افضل بشر تاجدار مدینہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے؟ بدرجہ اولا آئیں گے. اگر وہ والدین میں اول بشر آدم آتے ہیں تو وما ولد میں افضل بشر رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اولا آتے ہیں. تو اشارہ ملتا ہے، کوئی تفصیل یہ نہیں ملتی قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ماہ میں آپ کی ولادت ہوئی. البتہ ایک اور آیت میں ہمیں اور ایک اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوئی یتیمی کی حالت میں ہوئی. اس کا تذکرہ قرآن میں سورہ الضحیٰ میں اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا. اللہ کے نبی کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا، اللہ کے نبی کیا آپ کو یتیم پیدائشی طور پر یتیم پا کر کیا اللہ نے آپ کو پناہ نہیں دی؟ یقیناً پناہ دی. تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد بزرگوار کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا. اب سوال ناظرین جو جس کی طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں، جس کی طرف ہم توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں کہیں پر وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے کچھ صاف باتیں ملتی ہیں؟ کیا نہیں ملتی ہیں، اشارے ملتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دو باتیں رکھی ہیں. جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے احادیث میں جو تذکرہ ملتا ہے وہ نہ صراحتاً مہینے کا ملتا ہے، نہ صراحتاً کسی تاریخ کا ملتا ہے. البتہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے آپ کس دن پیدا ہوئے دن کی بڑی وضاحت ملتی ہے. صحیح احادیث میں، صحیح مسلم میں آپ دیکھ لیجئے ملتی ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں یہ 2 روزے اہتمام سے رکھا کرتے تھے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے رسول، آپ کیوں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے
وہ بڑا پیارا جواب ہے. آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش کا دن ہے. اس حوالے سے میں روزہ رکھتا ہوں. اور فرمایا کہ اور ایک اس کے ساتھ جڑی حقیقت یہ ہے کہ اسی دن مجھے نبی بنایا گیا، مجھ پر قرآن اتارا گیا. تو میری نبوت کے حوالے سے بھی یہ دن بڑا اہم ہے، اور قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے بھی یہ دن بڑا اہم ہے، اسی لیے میں اس دن کو روزہ رکھتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات دیگر احادیث کا مطالعہ کرنے سے ملتی ہیں. میں صرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تفتح ابواب الجنہ، پیر اور جمعرات کے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اسی لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو دنوں کا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. اور پیر کے حوالے سے تو اور باتیں آپ نے بالخصوص اضافہ کیے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ پیر کا دن وہ ہے جو میری ولادت کے حوالے سے بھی اس کا تعلق ہے، اور میری نبوت کے حوالے سے بھی اس کا تعلق ہے، اور نزول قرآن کے حوالے سے بھی اس کا تعلق ہے. اب آئیے، یہ جو پیر کا دن آپ کی ولادت ہوئی ہے یہ تو طے ہو گیا. مہینوں کے تعلق سے کس مہینے میں ہوا ہے، قرآن و حدیث میں اس تعلق سے کوئی صاف وضاحت نہیں ملتی ہے. لیکن سیرت نگاروں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی لکھنے والوں نے ریسرچ کیا، ان چیزوں کو جمع کیا، اس پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کثیر سیرت نگاروں کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. جبکہ بعض لوگوں نے رجب کہا، بعض لوگوں نے رمضان المبارک کہا، بعض لوگوں نے محرم بھی کہا. بہرحال لیکن کثیر سیرت نگاروں نے ماہ ربیع الاول کو ترجیح دی ہے. چلیے ہم مان لیتے ہیں. تو سوال جو کیا گیا تھا وہ یہ کہ ماہ ربیع الاول سے جڑی کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اہم چیزیں ہیں، تو ان میں سے ایک ولادت ہے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار الدمع يهدي. شخصیات ایسی جنہیں دیکھ کر آپ بھی متاثر ہوں گے، ان کی راہ پر آپ بھی چلنے لگیں گے. جو اپنے سفر حیات میں کبھی رکے نہیں، جو کبھی تھکے نہیں، وہ آگے بڑھتے ہی گئے اور کامیابی ان کے قدم چومتی گئی. ہم آپ سے ایسے ہی شخصیات سے ملاقات کرواتے رہیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں پروگرام ایک سفر کامیابی کا. آپ کے اپنے اشرف ذیشان کے ساتھ صرف اور صرف سٹی انڈیا ٹی وی پر. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار الدمع يهدي. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صرف ولادت ہی اس ماہ میں ہوئی ہے، یا اور کچھ اہم واقعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
اس مہینے سے جڑے ہیں؟ جی ہاں، جڑے ہیں۔ آپ دیکھیے، سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، ابھی ماضی قریب میں سارے دنیا میں سیرت کی کتابوں میں جو سب سے اول انعام حاصل کی ہے کتاب صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب الرحیق المختوم، اس کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ پائیں گے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبی کی سیرت کو دعوت کے حوالے سے اور آپ کے دعوتی مراحل کے حوالے سے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ضرور آپ ہر ماہ ربیع الاول میں، جب بھی زندگی سال میں ایک بار ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو آپ یہ طے کر لیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں کوئی نہ کوئی ایک کتاب نبی کی سیرت سے جڑے ہم پڑھ لیں گے، چھوٹی یا بڑی۔ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں آپ کی زندگی میں جو اہم واقعات ہوئے ان میں سے ایک نبوت کا واقعہ بھی ہے۔ جی ہاں، سیرت نگاروں نے تحقیق کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے فریضے پر مبعوث فرمایا، اس کی شروعات کی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خواب دیکھا کرتے تھے، اور جب صبح اٹھتے تھے تو آپ اس خواب کو پورا ہوتا ہوا بعین ہی اس خواب کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے تھے۔ یوں سمجھیے کہ یہ پریپریشن ایک لیول تھا، اس کی شروعات ماہ ربیع الاول سے ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کا اشارہ بھی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 میں اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم میں سے ایک رسول بھیجا، امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو کس مہینے میں؟ جب ہم تھوڑا تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارتیں وغیرہ جو ملتی وہ ربیع الاول کے مہینے سے ملنی شروع ہو گئی تھی، 40 سال کی جب آپ کی عمر ہو گئی۔ چلیے اس حوالے سے اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ پوچھا گیا کہ کچھ اور واقعات جو اس ماہ میں جڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، تو دیکھیے ناظرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جو اہم ترین واقعہ جو پیش آیا ہے وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ ہجرت کا واقعہ ہے، اور واقع ہجرت بھی اسی مہینے سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہجرت آپ نے فرمائی ہے وہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ وہی الرحیق المختوم کی کتاب اٹھا کے یا دیگر سیرت کی دیگر کتابیں آپ اٹھا کے پڑھیے، آپ تھوڑا غور کیجئے تو یہ بات کھل کر واضح ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی ہے وہ اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ ہاں، آپ سے پہلے آپ نے صحابہ کرام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی آپ نے اجازت دی۔ صحابہ کرام سفر کرتے رہے مکے سے مدینے کو، لیکن ان کی ہجرت اگر محرم کے مہینے سے تھی، سفر کے مہینے میں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہوئی، آپ آخر میں مکے سے آپ نے ہجرت کی ہے۔ تو ہم جب تاریخ اٹھا کے پڑھتے ہیں تو ہجرت کے حوالے سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ بھی
ربیع الاول کے مہینے میں واقع ہوئی ہے. اور تو یہ ماہ ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی مہینہ بنتا ہے. اس حوالے سے اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے نبی بننے کے بعد. آپ کی کل 63 سال کی عمر ہے. 40 سال تک آپ نبی نہیں بنائے گئے. 40 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو نبوت کی بشارتیں ملنی شروع ہو گئیں. رمضان کے مہینے میں شب قدر میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی جبکہ آپ کی عمر 40 سال کی تھی. پھر 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا. جو یہ کہا گیا تھا، یہ حکم دیا گیا تھا اللہ کی جانب سے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، اے مدثر اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے، اپنی قوم کو بچائیے، اپنی قوم کو شرک سے بچائیے، اپنی قوم کو باطل نظریات سے بچائیے، اپنی قوم کو کفر سے بچائیے، اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے بچائیے اور اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرائیے، جہنم کی آگ سے ڈرائیے. یہ آپ کا مشن تھا جو آپ کو دیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن آپ نے ایک کیا ناظرین، اور اپنے مشن پر لگے رہے. آپ نے ایک ایک آدمی کو ٹارگٹ کر کے دین سمجھانے کی کوشش کی. آپ نے لوگوں کو گیدر کر کے انہیں دین سمجھانے کی کوشش کی. آپ گھر گھر جا کے دین سمجھائے. آپ نے بازاروں میں گھوم پھر کے دین سمجھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جنت کے راستے پہ لگانے کے لیے، انسانوں کو توحید خالص سکھانے اور سمجھانے کے لیے آپ نے رات اور دن کی پوری مصروفیات کو اپنے بالے طاق رکھ کر اس مشن پر اپنا پورا فوکس کیا ہے، توجہ دی ہے. ناظرین، جو دشمنان اسلام تھے، جن کو آپ کی یہ دعوت ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ آپ کے دشمن بن گئے. انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانا چاہا، انہوں نے آپ کو تکلیفیں دینی شروع کی، پریشان کرنا شروع کیا، روکنے کے پورے ہتھ گنڈے استعمال کیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آئے. آپ اپنا کام جاری رکھتے رہے. کئی مراحل سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام انجام دیتے رہے. آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا جائے، یا آپ کو کسی گھر میں قید کر دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے. دیکھیے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اہل کفر سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو کسی گھر میں قید کر دیں، یا آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، یا آپ کو شہر بدر کر دیں، مکے سے نکال باہر کریں. یہ پلاننگ چل رہی تھی. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ اب مکہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. سیرت نگاروں نے تحقیق کے بعد اس چیز کو لکھا ہے، اور خاص طور سے رحیق المختوم کا میں حوالہ دوں گا کہ انہوں نے کہا کہ 27 صفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر کے. 3 دن تک غار ثور میں رہے. پھر اس کے بعد پہلی ربیع الاول کی جب تاریخ آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر ایک الگ ہی راستے سے، مدینے کو جانے کا عام راستہ چھوڑ کر ایک الگ انوکھا راستہ اختیار کرتے ہوئے مدینے کی راہ پر آپ نکل گئے. اور مسلسل آپ چلتے رہے. اس ہجرت کے دوران جو واقعات ہوئے ہیں
وہ سارے واقعات اٹھا کے پڑھیے ناظرین، ان واقعات کا تعلق بھی ماہ ربیع الاول سے ہی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بطور عبرت میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، کفار پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھی ابو بکر کو زندہ یا مردہ کسی بھی طریقے سے پکڑ کے لائے گا تو وہ 100 سرخ اونٹوں کا انعام کا مستحق ہوگا۔ اس کی لالچ میں سراقہ نامی ایک شخص نکلتے ہیں اور وہ پیچھا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ سفر ہجرت پر رواں دواں تھے عبداللہ بن اریقط کی رہنمائی میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سراقہ کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس جاتے ہیں۔ وہ پھر التجائیں کرتا ہے پہلے رسول سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے کہ آپ اسے معاف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے پیروں کو زمین سے نکال دے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔